बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज मेरे इंतहाई मोहतरम और करीबी दोस्त जनाब ज़ुल्फ़िकार अहसन साहब मेरे साथ हैं। ज़ुल्फ़िकार अहसन साहब का ताल्लुक़ सरगोदा से है। वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने उन्हें अपने एक सवाल के लिए यहाँ मदऊ किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया जनाब। बचपन ही कहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ खड़े होकर देखें तो ऐसे लगता है कि बचपन का साथ है। तो लड़कपन से और कॉलेज के ज़माने से हम दोस्त हैं और पढ़ते लिखते रहे और बातें भी करते रहे अदब की इकट्ठी। सवाल सर आपसे ये है, मैं चूँकि बहुत जल्द 20 साल की उम्र में तकरीबन सरगोदा से आ गया था और आप वहीं पर क़याम पज़ीर हैं। वहाँ के माहौल को, वहाँ के अदब को, वहाँ के लिखने वालों को और वहाँ का जो एक मंजरनामा है पूरे अदब का, उसको आप ज़्यादा जानते हैं और आप कई हैसियतों से उसके साथ मुंसलिक भी हैं। आप अपना रिसाला भी निकालते हैं असालीब के नाम से। ये आपका हमारे दोस्तों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए असालीब का शुमारा है। कई बरस से ये मुसलसल और मुतवातर शाया हो रहा है। शायरी की आपकी किताबें हैं, तहकीक व तनकीद का आपका काम है। ये सारा कुछ करके और अपने जैसे और लोगों को ये सब कुछ करता हुआ देखकर उसके बाद का जो तजर्बा है आपका, उस पर आपसे सवाल है कि हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि जो मज़ाफ़ात का लिखने वाला है, जो मज़ाफ़ात का अदीब है, तख्लीक कार है, मुहक्किक है, दानिश्वर है या नक्काद है, उसको पीछे रखा जाता है, वो पीछे रह जाता है, वो महरूमियों का शिकार है, उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वो अपना आप दिखा नहीं पाता। और बहुत से गिले हैं मज़ाफ़ात वालों को मरकज़ वालों से। मरकज़ वालों के बहुत सारी बातें हैं मज़ाफ़ात वालों के बारे में। इस सब पे आपका कहना क्या है? कितने लोगों ने आपका रास्ता रोका, कितने लोगों ने आपको मौका दिया? तो आप ये सब कुछ जब वहाँ पर रह के कर रहे हैं तो इन सारी बातों में कितनी सदाकत है, ये किस तरह से इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बड़े फोरम पे मुझे मदऊ किया। आपका जो सवाल है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ है वो उस खुशबू की तरह है कि आप उसका ढक्कन खोलें तो उसकी जो खुशबू है वो चार जानब फैल जाती है। मैं देखता हूँ कि मज़ाफ़ात में बड़े अच्छा अदब तख्लीक करने वाले लोग मौजूद रहे हैं। मौलवी असलम का जो शेर है वो पूरे पाकिस्तान में अब मारूफ़ है। इसी तरह और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, नुसरत आरफीन है वहाँ साहिवाल में, असद अवान है। तो जो अच्छा शेर डॉक्टर साहब कह रहा है वो उसका शेर अपना इबलाग खुद कर रहा है। ठीक है, वो सीना बसीना आगे चलता जा रहा है। और असालीब को निकालने का मेरा बुनियादी मकसद भी यही था कि जो मज़ाफ़ात का अदब है उसको मरकज़ तक पहुंचाया जाए। ठीक। तो वो मेरा ख्याल है पहुंच रहा है। और अच्छा जो शेर कहने वाला है या जो अच्छी नसर लिखने वाला है वो सामने आ रहे हैं। मरकज़ वालों से उन्हें गिला इतना ज़रूर है कि वो उनकी बाज़ जगहों पे रसाई नहीं है, उन्हें रसाइल का पता नहीं है कि कैसे इनको आगे लेके जाना है। मसलन किस रिसाले का पता नहीं है। मतलब आप वहाँ रहते हैं सरगोदा, हम जब थे वहाँ पे आपको याद है तो हमें पता होता था कि माह नौ छपता है और आग छपता है। उसकी डॉक्टर साहब बुनियादी वजह ये थी कि हमारा आना जाना उन दिनों डॉक्टर वज़ीर आगा के पास था, तो वो हमें पता चलता रहता था कि और आग भी निकल रहा है, फिर तख्लीक भी छप रहा है, सीब भी निकलता है, उधर सुरीर निकलता है, इर्तिकाज़ निकलता है। तो अब ये जो सारे रसाइल हैं, अब मज़ाफ़ात वाले को तो कोई नहीं पता, मुझे मेरा ख़्याल है नहीं पता। एक दो शायद रसाइल का पता हो कि तख्लीक निकलता है या असालीब निकलता है, तो बाकी जो मराकज़ से अच्छे पर्चे निकलते हैं उन तक उनकी रसाई नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन आपका क्या, यानी अब तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़माना उस तरह से रहा है। मतलब आप अपने घर में बैठ के, बेशक आप बिल्कुल छोटे से किसी गांव में बैठे हुए हैं, सुबह उठ के फेसबुक पे आप नशर लगाते हैं तो वो तो एक आलम तक पहुंच जाता है। तो बड़े पर्चों तक रसाई की क्या ज़रूरत है मसलन? और अगर फ़र्ज़ करें कुछ हैं रिसाले ऐसे तो उन तक, यानी देखिए ना, आगा साहब का घर होना वो तो एक गनीमत है या हमारी खुशकिस्मती थी। लेकिन जो लोग वहाँ नहीं आते थे उनके अपने घरों में रिसाले आते जाते थे, या कुछ लोगों को पता था कि भाई कौन कौन से रिसाले निकलते हैं। ये तो अपनी दिलचस्पी की चीज़ है, जिसको दिलचस्पी है उसको पता होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से निकलती है। मतलब मैं पिछले दिनों सर साहिवाल में एक छोटा सा मुशायरा था, वहाँ गया तो नुसरत आरफीन वहाँ एक नौजवान आया हुआ था, तो उसने ना एक दो शेर सुनाए कि शोरा पैगंबरों की तरह मुंतखब हुए,
رزق سخن بھی اترا صحائف کے ساتھ ساتھ. تو مطلب اس میں ایک نیا پن تھا، ایک جدت تھی. تو یہ سارے مضافات کے لوگ ہیں. بلکہ ڈاکٹر شبیل الحسن نے جو ایک کتاب لکھی تھی مضافاتی ادب، تو اس میں انہوں نے یہ سرگودا یا دیگر جو ہیں مضافات وہاں کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور جو اچھے شعر ہیں ان کا انتخاب کر کے اس میں شامل کیا ہے. اس نے مولوی اسلم کو بھی شامل کیا، اس نے آپ کو بھی شامل کیا تھا، مجھے بھی شامل کیا ہے، اور بھی کافی سارے جو نئے لکھنے والے ہیں. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ جو اچھی چیز ہے یا اچھا ادب ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اس کو کسی رکاوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ابلاغ جو ہے وہ خود کرتا چلا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو گلہ ہوتا ہے، گلہ وہ لوگ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو اچھا ادب نہیں لکھتے، یا پھر وہ شارٹ کٹ کے راستے آگے آنا چاہتے ہیں. اب نوجوانوں کو یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کی کتاب آ جائے. مثلا آپ نے بھی اسی شہر میں رہ کر یہ ایک رسالہ نکالا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میرے علم میں ہے کہ اس پر 2-3 جو ہے وہ ایم فل چار ہو چکے ہیں، 5واں اب جاری ہے. تھیسس ہو چکے ہیں. اس کے مطلب یونیورسٹیوں کے لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں، جہاں جہاں یہ جاتا ہے وہاں پہ پڑھا جاتا ہے اس کو. تو آپ بھی تو اسی شہر میں رہ کے کر رہے ہیں، تو اس میں تو یعنی جو اگر آدمی کچھ کر ہی نہیں رہا اس کا بھی ڈاکٹر صاحب جب میں نے اس کو جاری کیا تھا تو اس وقت بھی مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ اس پر لاہور لکھے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ اچھی چیز جو ہوگی وہ جہاں سے مرضی آپ نکالیں. وہ دوسری بات یہ کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو اگر مرکز کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں نے مضافات کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ کوشش کی ہے کہ وہ ان کو شائع کیا جائے، ان کے گوشے شائع کیے، کچھ نمبر بھی شائع کیے تاکہ وہ مرکز تک پہنچے. تو ایک ان کے درمیان ایک پل کا جو ہے نا کردار رسالہ ادا کر رہا ہے. سرگودا مرکز کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرکز سے کیا مراد ہے؟ مرکز اب تو ہر مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر موجود. جی بالکل ٹھیک. غلام جیلانی کثیر صاحب وہاں پر موجود تھے، سجاد نقوی صاحب وہاں پر موجود تھے، انور شدید صاحب بہت دیر رہے، خورشید رضوی صاحب وہاں پر رہے، خالد اقبال یاسر صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں وہاں پر رہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے شہروں میں جا کر اپنی پہچان بنائی. جو سرگودا کے اپنے لکھنے والے وہ تو ہیں ہی وہاں پہ بڑے لکھنے والے. غلام جیلانی کثیر صاحب، پرویز بزمی صاحب ہیں، ممتاز عارف صاحب ہیں، یوسف خالد صاحب ہیں، نجمہ منصور صاحب ہیں. یہ تو آپ میرے ساتھی ہیں، رشید آپ ہیں، اختر تھا، فیصل تھا، اور بہت سارے لوگ ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح اب جو ہے وہاں پر خالد ندیم صاحب نے بہت سارا کام کیا ہے. وہاں پر یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے کام ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کا علم و ادب پہ ایک بہت بڑا کام ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بات کے ہمارے دوست ہیں، ساجد صاحب ہیں، شاہد صاحب، مرتضیٰ صاحب بھی آ گئے ہیں. کتنا اچھا کام کر دیا ہمارے دوستوں. اپنا جو تبسم صاحب ہیں، رشید تبسم صاحب ہیں، ان کی کتابیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی 200 کتابیں مکمل ہو اب یعنی وہاں پہ اسلیم آغا صاحب تھے اور بہت سارے لوگ ہیں. جی. تو ان ساری لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو مرکز کیوں نہ سمجھیں؟ یعنی اتنے نہیں ہم سمجھتے ہیں، ہم تو بلکہ اسے دبستانی سرگودا کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دبستانی سرگودا کی ایک بنیاد رکھی ہے. اس میں آپ بھی شامل ہیں، اگلی نسل میں آپ ہیں، عابد خورشید صاحب ہیں، باقی نئے لکھنے والے اب ہمارے بعد بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو وہ بڑا اچھا تخلیق کر رہے ہیں ادب. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی کیوں اس کو مضافات سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، یعنی وہ ایسی جگہ تو اب خاص طور پہ اب کے زمانے میں یعنی اب صرف آپ اگر مرکز سمجھیں گے تو کس کو سمجھیں گے؟ صرف لاہور کو سمجھیں گے، یا اسلام آباد کو سمجھیں گے، یا پنڈی کو؟ پنڈی اسلام آباد کی عمر تو سرگودا سے کم ہے. یعنی چلو پنڈی کی تو زیادہ ہے، اس میں کچھ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہیں کہ خاص طور پہ یہاں دیکھیں کہ میڈیا کا دور ہے، تو یہاں ٹی وی ہے، وہ یہاں انٹرنیشنل سطح کے میگزین نکلتے ہیں یا اخبارات ہیں جن میں کافی ساری ایسی سہولتیں ہیں جو سرگودا میں نہیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اچھی جو شعر کہنے والا ہے تو وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ اپنی جگہ خود بخود بناتا چلا جاتا ہے. مسلم مولوی اسلم نے جب کہا تھا کہ سہارے آدمی سے استقامت چھین لیتے ہیں، اپاہج اور بھی کر دیں گے یہ بیساکھیاں تجھ کو، سہارے آدمی سے استقامت چھین لیتے ہیں. تو یا جو جیلانی صاحب کا شعر ہے، ابھی سے ترک تعلق کا تم نے سوچ لیا، یہ مرحلہ تو کہیں راستے میں آنا تھا. تو اس طرح کے شعروں کو آپ کسی طرح بھی روک نہیں سکتے، یہ اپنی جگہ خود بخود بناتے چلے جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے یعنی آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک تو زیادہ تر غیرت مند لوگ وہ ہیں جو جن کا اپنا کام جو ہے وہ کم ہے، وہ کمزور ہے یا کمزور ہے، ہاں وہ ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پذیرائی کی صورتیں جو ہیں وہ مل جائے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یعنی، لیکن اس کو صرف ادب کے ساتھ تو منسلک نہیں کیا جا سکتا، مطلب وہ اتنا بڑا لاڑی اڈا تو نہیں ہو سکتا جتنا بڑا لاہور کا ہے، یا جتنا بڑا اسلام، نہ اتنا بڑا اسپتال ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس کے ساتھ ہیں۔ تو لکھنے میں، اور پھر یہ ہے کہ اب تو رسائی بھی بہت ہے، یعنی اب آنا جانا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا، اور جو رسل و رسائل کے معاملات ہیں وہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ بھی بڑے بڑے نہیں، فیصل آباد ہے ہمارے قریب ہے، گجرانوالہ تھا جیسے ہے، یا یہ جو آج گجرات ہے، تو مسلسل لکھ رہے ہیں لوگ وہاں بھی، اور کتابیں اور جو تذکرے اور لوگوں کے جو کیے ہوئے کام ہیں وہ مسلسل سامنے آتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ یعنی یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ صداقت کی حقیقت بھی ہے، لیکن زیادہ تر معاملہ جو ہے نا وہ سیاسی حقوق جیسی کسی چیز کا ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک برابری، مثلا دیکھیں کہ نثر نظم کے حوالے سے دیکھیں تو نجمہ منصور کا ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، اور بڑے بڑے وہ انہوں نے مسلسل کام کیا، ان کی کتابیں ہیں کتنی، اور طویل نثر نظم کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کیا، ابھی ان کی 2-3 کتابیں آ رہی ہیں۔ پھر اردو قطعات کے حوالے سے دیکھیں تو یوسف خالد صاحب کا کام ہے، اچھا پھر سلیم آغا افسانے کے حوالے سے، شمس آغا سرگودہ سے تعلق ہے، انہوں نے افسانے لکھے۔ آغا صاحب کی تنقید کے حوالے سے سرگودہ کی ادبی روایت پر کتابیں ہیں، ظاہر ہے آپ کی اپنی کتاب اس میں موجود ہے، مرتضیٰ نے اس پہ کتاب لکھی ہے، بالکل۔ اچھا پھر شاکر کنڈان اچھا ایک اور دلچسپ جو ہے بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جس طرح یعنی سرگودہ کے رہنے والے آدمی کو، چونکہ اب ہم سرگودہ کی بات کریں، یعنی کسی ایک جگہ کے رہنے والے آدمی کو مرکز سے شکایتیں ہیں، اسی طرح کی شکایتیں سرگودہ کے آس پاس نسبتاً چھوٹے قصبوں کے رہنے والے لوگوں کو سرگودہ کے لوگوں کے بارے میں ہیں کہ وہاں پر ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں جو گاؤں میں رہنے والا ہے وہ سوچتا ہو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آرٹس کونسل کے مشاعرے میں ڈائریکٹر جو ہیں اسد احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نا شعراء کی لسٹ بنائی ہے، میں نے دیکھی، نجمہ نے بھی دیکھی، باقی دوستوں نے بھی، تو ایک مشورہ دیا گیا کہ مضافات کے جو دیگر تحصیلوں کے لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے، ان کو شامل کیا گیا، ان کے نام شامل کیے گئے، ان کی تصویریں بھی لگائی گئیں، لیکن وہ مشاعرے میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو میرا خیال ہے پھر ان کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا، ہم اس کو تو نہیں کہہ رہے کہ وہ گلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اس طرح کے گلے ہیں تو صحیح نا، گلے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ اپنے سے جو اوپر والی جگہ ہے بالکل اس کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہے۔ مثلا یہاں پہ جو لوگ ہیں اسلام آباد میں، لیکن میں نے خود دیکھا سنا، اور کہ جب کوئی باہر کے مشاعرے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی باہر نہیں بلاتا، جی بالکل، یہ ان کو یہ گلہ ہے۔ یا اگر کوئی اکیڈمی نے فرض کریں کوئی کانفرنس کے لیے کوئی وفد چنا ہے کہ باہر وہ جائے گا، فرض کریں ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا، جی بالکل، تو کہ ہمیں نہیں لے کے گئے وہاں پر، یا یہاں کے آدمی کو کراچی نہیں لے کے جاتے، یا کراچی کے آدمی کو یہاں نہیں لاتے، یہ وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرکز ہوتا ہے یا جو بھی صاحبان اختیار ہوتے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ لائم لائٹ میں ہیں اور وہ اس کی وجہ سے کچھ فائدے میں ہیں، تو ان کے بارے میں گلہ مند ہونا ایک قدرتی سی بات ہے، تو لہٰذا اس کو ایک عام فنومینن کے طور پہ سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی فنکشن کرواتا ہے، کوئی کانفرنس کرواتا ہے یا مشاعرہ کرواتا ہے کوئی ادارہ، تو اس نے اپنی ایک لمٹ کے مطابق اپنے احباب کو، شاعروں کو بلانا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں پورا شہر ہی بلا لیا جائے، تو یہ میرا خیال ہے گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو بلا لیا تو مجھے نہیں بلایا، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کو بلا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اداروں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی لمٹ سے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے۔ دیکھیے ویسے بھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک علمی ادبی جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی جو ہے، وہ بنیادی طور پر تو ایک ادبی سرگرمی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، آپ اس میں کئی حیثیتوں سے شریک ہو سکتے ہیں، پڑھنے والے کی حیثیت سے بھی، سننے والے کی حیثیت سے بھی، کبھی آپ سننے والے ہوں کبھی آپ پڑھنے والے ہوں، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کے شہر میں جو سرگرمی ہو رہی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے نا لگتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ادارہ مشاعرہ کرواتا ہے تو مجھے نہیں بلایا جاتا، تو میں بجائے ناراض ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھے مزید بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو،
تو یہ بلکہ چیز ایک تحرک پیدا کرتی ہے کہ اب میں مزید لکھوں. تو اس طرح بھی سوچنا چاہیے, ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ایسی بات ہے, یہ مثبت طرز فکر ہے. اور آپ بہت اچھے شاعر ہیں, ظاہر ہے میرے دوست ہیں تو ظاہر سے, تو اپنی کوئی شعر, کوئی غزل عنایت فرمائیے ہمارے سننے والوں کے لیے. زبانی بس ایک دو چیزیں یاد ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں کہ آس کے دیپ بجز تیرے بجھا بیٹھے ہیں. واہ, آس کے دیپ, آس کے دیپ بجز تیرے بجھا بیٹھے ہیں, در پہ تیرے جو لیے حرف دعا بیٹھے ہیں, اور دل تو پہلے ہی گیا تھا تیری آواز کے ساتھ. واہ واہ, دل تو پہلے ہی گیا تھا تیری آواز کے ساتھ, تجھ کو دیکھا ہے تو آنکھیں بھی گوا بیٹھے ہیں. اور دل تو پہلے ہی گیا تھا تیری آواز کے ساتھ, تجھ کو دیکھا ہے تو آنکھیں بھی گوا بیٹھے ہیں. اب تو چہکیں گے خاموشی میں بھی لفظوں کے پرند, اب تو چہکیں گے خاموشی میں بھی لفظوں کے پرند, تیرے ہونٹوں کی مڈیروں پہ جو آ بیٹھے ہیں. اور ساتھ چلنے سے گریزاں ہیں اسی واسطے ہم, ساتھ چلنے سے گریزاں ہیں اسی واسطے ہم, دھوکہ پہلے بھی کسی شخص سے کھا بیٹھے. اور ہم بھی کیا لوگ کہ تزئین چمن کی خاطر, ہم بھی کیا لوگ کہ تزئین چمن کی خاطر بیل آکاش کی پیڑوں پہ چڑھا بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. بہت کیسی زبردست غزل آپ نے سنائی, ماشاءاللہ. بہت سے کام آپ مسلسل جاری رکھتے ہیں, اور اس سے پہلے آج کل آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھے ایک موضوع پر. تو آئندہ جو آپ کے منصوبے ہیں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ جو سرگودا کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں, وہاں پر ہمارے دوست آگے کن منصوبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر, کچھ اس سمے آگاہ کیجیے. سر ایک تو میں ایک کام کر رہا ہوں, آپ دعا کیجیے وہ بھی مکمل ہو جائے. وہ ایک سرگودا کا ادبی منظر نامہ میں لایا ہوں کتاب, اس میرے ساتھ نجمہ منصور بھی شامل تھی, اویس ذوالفقار بھی شامل تھا, میرا بیٹا. تو اسی منصوبے کو میں مزید آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ضلع خوشاب بھی شامل ہو جائے, اس میں میاں والے بھی آ جائے, اور اس میں بکر بھی شامل ہو. تو یہ جو ہے نا, جو پرانا سرگودا ہوتا تھا, پورا ہوتا تھا, اس کو میں ایک کتاب میں الگ سے لانا چاہ رہا ہوں. دوسرا, میں 20ویں صدی کا جو افسانوی ادب ہے نا, اس پہ کام کر رہا ہوں. مثلاً پریم چند ہے, اس کا تعارف دیا, تو اس کے دو جو نمائندہ افسانے ہیں جو کسی نہ کسی نصاب میں ہیں, ان کی تجزیے میں کر رہا ہوں. تو وہ کرتے کرتے میں موجودہ عہد تک لانا چاہ رہا ہوں, اور کافی سارا میں نے اس حوالے سے کام کر لیا ہے. تو باقی جو دیگر دوست ہیں, سرگودا رائٹرز کلب ہے, وہ اپنے پروگرام جاری رکھتے ہوئے ہیں. ہماری تنظیم ہے, ظاہر ہے اسی طرح لوگ پیدا کیے, پیدا کیے ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہوتے تھے. پھر اسی طرح بزم فکر و خیال ہے شیخ اقبال صاحب کا, سفید چھڑی انہوں نے جاری کیا ہوا ہے. اسی طرح نشست ہے نجمہ منصور کا ایک ادبی تنظیم, اور اس کے ساتھ مل کے مکتبہ سلیب جو ہے وہ بھی کافی پروگرام کر رہا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہے گا. یعنی سرکاری سطح پر بھی آرٹس کونسل بھی فعال ہے, وہاں پر بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے دوستوں کی اپنی جو ادبی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسی طرح میں نے دیکھا یونیورسٹی میں اور کالج میں, اور یہ جو یہ ادارے ہیں یہ بھی بہت سارے تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں. جی بالکل. اس وجہ سے یعنی ریڈیو پر خاص طور پر ریڈیو جو ہے وہ بہت متحرک ایک پلیٹ فارم ہے. بلکہ یونیورسٹی کا الگ ریڈیو ہے, پھر گورنمنٹ کا جو ہے 101 کلب روڈ پہ وہ ایک الگ ہے, پھر FM 96 ہے. تو اس طرح 3-4 جو ہیں ریڈیو, وہ بھی ادب کے حوالے سے وہ بھی کام کر رہے ہیں. اب یونیورسٹی سرگودا کا ایک ٹی وی چینل بھی شروع ہو گیا ہے, تو وہ بھی ظاہر ایک ادبی فضا کو وہاں بھی انشاءاللہ پیش کرے گا. تو نئے جو ہمارے بعد کے آنے والے لوگ ہیں, ظاہر آپ ان سے قریب رہتے ہیں, یہ وہ میں جب کبھی جاتا ہوں تو ملتا ہوں, ظاہر بہت اچھا اس میں لکھنے والے ہیں. تو اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں طالب علم میں, لکھنے والے میں جو ایک تحرک ہے یا جو جذبہ ہے لکھنے کا, وہ ہمارے زمانے میں جو تھا وہ تو آپ نے دیکھا, تو اس سے زیادہ ہے, کم ہے, اسی طرح کا ہے؟ اس طرح کا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس طرح کا نہیں ہے. بس اب جذبہ ہے, لیکن انہیں نا جلدی بہت ہوتی ہے کہ فوری طور پہ نا کتاب آ جائے, فوری طور پہ مجھے کسی بڑے مشاعرے میں بلا لیا جائے. اس طرح کی چیزیں ہم میں اور آپ میں نہیں تھی. ہم چھپتے پھرتے تھے, بلکہ جب آغا صاحب کی طرف گئے تھے تو کئی سال تک
ہم اپنی کچھ چیزیں سناتے تھے کہ کیا سنائیں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے، تو وہ ایک عرصے کے بعد پھر اندر سے وہ تھوڑا سا نا پیدا ہوا کہ نہیں یار کوئی سنانی چاہیے، وہ بھی بار بار آغا صاحب کے کہنے پہ۔ تو اب وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ جلد بازی بڑی کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اجلت ہے یہ زمانے کا اور اس دور کا، اس عہد کا ہی مزاج ہے، ہاں ہر آدمی میں ہر طرح سے ہے۔ دیکھیں نا ہر کام میں تیزی آ گئی ہے، تو وہ جو نئے لکھنے والے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ لگے، میں کل احمد فراز بن جاؤں یا کل میں کوئی اس طرح کا بڑا آدمی بن جاؤں۔ مگر ٹک ٹاکر تو اس طرح بن سکتا ہے، لیکن احمد فراز نہیں بن سکتا یا جان ایلیا نہیں بن سکتا۔ ٹائم لگتا ہے اس کے لیے وقت بھی چاہیے، اس کے لیے ریاضت بھی چاہیے اور فن کو سیکھنا بھی چاہیے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی وساطت سے ہم نے اپنے لڑکپن اور اپنی جوانی کے وقت کو بھی یاد کیا اور ان معاملات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھا جو ادب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔